वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के हवाले से कि सिट वॉक एंड टॉक इन अ जॉब इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, और ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कि जिनकी बुनियाद पर पब्लिक सर्विस कमीशन आपको रिजेक्ट कर सकता है। और वो बड़ी दिखने में तो शायद माइनर सी चीज़ें लगें, लेकिन वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत अहमियत की हम है। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो तो ज़ाहिर सी बात है, आपने अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी पोस्ट है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, फ़र्ज़ कर लें आप किसी मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसके क्या काम होते हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं, वो इल्म होने चाहिए। आप एज लेक्चरर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके क्या फ़राइज़ हैं, इंटरव्यू पैनल के अंदर कितने लोग होते हैं और वो कितने मार्क्स होते हैं और वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। तो नंबर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू जो रूम है वहाँ पे आपको जब बुलाया जाता है, वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई हो जाते हैं। तो फिर जब आपका नंबर आता है तो आप इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो वहाँ से अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि जहाँ आप बैठे होते हैं अंदर से नज़र आ रहा होता है। वहाँ बैठे हुए आपको इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना आकर कोई देख ले। उसके बाद जब आपने इंटर होना है तो दरवाजे को बिल्कुल ऐसे से हल्का सा नॉक करना है और फिर आपने परमिशन लेनी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि हम उन्होंने खुद बुलाया है तो हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आप जिस मर्ज़ी स्केल में चले जाओ, 1 से लेकर 22 तक, और आपसे सीनियर मौजूद हैं, आपके बॉस मौजूद हैं, तो जब कभी भी आप हायर अथॉरिटी के ऑफिस में जाएंगे तो नॉक करना, परमिशन लेना। अगर यूजुअली आप एक जगह पे वर्क प्लेस है तो वहाँ नॉक करना ही काफ़ी है, लेकिन स्पेशली आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ नॉक करने के साथ आपको परमिशन लेना चाहिए। परमिशन में कम इन सर, आप एंटर हो गए रूम के अंदर तो कोशिश करें आप दाएं तरफ से कुर्सी के बैठें। अगर आप जहाँ से गुजर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपने वहीं पे जाना, लेकिन अगर सीट में रखी हुई है तो दाएं तरफ बैठें। कुर्सी को ज़्यादा नहीं खींचें, ठीक है। अगर उसको एक जगह से रखना मकसूद हो तो बिल्कुल आराम से उसको उठाएँ और रख लें। अस्सलाम वालेकुम कहें और वो खुद ब खुद ही आपको कहेंगे कि आप बैठें। अगर नहीं भी कहते तो आप परमिशन ले लेके आना सिट है तो वो आपको इजाज़त दे देंगे। उसके बाद आप बैठ जाते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। इंट्रोडक्शन आपने हमेशा याद रखना है कि एक तो है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो लॉन्ग इंट्रोडक्शन भी हो, शॉर्ट भी हो। यानी अगर वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो आप 2 से 3 मिनट का आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। और इंटरव्यू के अंदर कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, ये ख्याल रखना है कि वो चीज़ें जो शायद आप समझते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स या चीज़ वो उनको नहीं दिखा पाए जो मेरे अंदर है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पोजीशन होल्डर हैं तो उसके ऊपर आपकी डीएमसी के ऊपर कहीं नहीं लिखा होता कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो वो सनद वगैरह कोई सर्टिफिकेट अंदर नहीं लेकर जाते। आप अपने तौर पर लेके जाना चाहें तो बहुत शाज़ व नाज़र ही होता है कि वो आपसे सर्टिफिकेट देखें। वो आपकी जो कारकर्दगी है वही काफ़ी होती है, वो सर्टिफिकेट बहुत कम देखते हैं। उसके साथ साथ आपने कोई बुक लिखी है, कोई आपका आर्टिकल है या कोई भी आपके अचीवमेंट्स है जो आप चाहते हैं कि मेरी इस अचीवमेंट का उनको इल्म हो और जिससे मेरी सिलेक्शन में आसानी हो, वो आपने इंटरव्यू का आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मेंशन करनी है। अगर वो आप उर्दू में कहते हैं तो उर्दू में बयान करें, इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में बयान करें। और उसके साथ साथ ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि अगर वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 30 सेकेंड तो आप फिर शॉर्टली भी उन चीज़ों को शॉर्ट कर सकें जो इसको आपने तफसील से याद किया हुआ। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन नहीं भी लेते लेकिन मोस्टली ले भी लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद पैनल के अंदर कितने लोग मौजूद होते हैं। पैनल के अंदर अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे एक जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता है और उस इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होता है, वो मौजूद होता है। एक डिपार्टमेंट जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप HED के लिए दे रहे हैं या हेल्थ केयर के लिए दे रहे हैं तो उसका नॉमिनी होता है। और 1 या 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। यानी अगर मेडिकल का है तो ज़ाहिर सी बात है
کوئی ڈاکٹر حضرات آ جائیں گے. اگر ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے لیکچرر وغیرہ کا تو پھر یونیورسٹی سے پروفیسرز وہاں پہ آتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا, انٹرویو میں بیٹھنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت ہی تجربہ کار ہوتے ہیں اور وسیع تجربہ ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ نومینی ہوتا ہے وہ بھی ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے, اور جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کا 10 ایئر ایکسپیرینس ہو, تو پھر وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے اندر ایز اے انٹرویور بیٹھ سکتا ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکما یا نہل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چکر دے کے نکل جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ جو محنت آپ نے کی ہے, جو چیزیں ایز اٹ از ان کو بیان کریں, اور جو چیئر پرسن ہوتا ہے اس انٹرویو کا, جو سربراہ ہوتا ہے اس انٹرویو کا, وہ پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا کون ہے, وہ گریڈ 21 یا 22 کا کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے, یا وہ پولیس کو ہو سکتا ہے, پولیس یا سیکٹری کو ہو سکتا ہے, کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ریٹائر ہوا اور بہت ہی اچھی اور گڈ ریپیوٹ والے جو آفیسرز ہیں وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اندر بطور ممبر آتے ہیں. اب 50 نمبر جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں, باقی اگر 3 لوگ ہو تو 17، اگر 2 لوگ ہوں تو پھر وہ 25 نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں. ٹوٹل 100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے, جنرلی 1 پیپر MCQs کا. PMS اور CSS کا جو انٹرویو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہاں وہ آپ سے پہلے چیئرمین آپ سے حال وال پوچھتا ہے, آپ کو کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس انٹرویو کو کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, آپ پریشان ہیں, تو وہ نارملی گفتگو کرے گا آپ سے, جس طرح عام طرح کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, تاکہ آپ ایک نارمل انداز میں آ جائیں. اس کے بعد وہ آپ سے کوئی جنرل نالج کے سوال کرے گا. ایک سیکیٹرسٹ ہوتا ہے ساتھ میں, وہ آپ کو آبزرو کرتا رہے گا جب آپ دوسروں کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں, تو کیا کتنا کا آپ سچ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا کا آپ کے اندر کانفیڈنس ہے. تو کانفیڈنس بہت زیادہ ضروری. کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے, جب آپ ایکسپیرینس کریں گے, ایکسپوئر ہوگا, علم ہوگا, تو پھر کانفیڈنس خود بخود آ جائے گا. جتنا زیادہ پڑھا ہوگا, جتنے زیادہ انٹرویو دیے ہوں گے, جتنا آپ پہ خود پہ اعتماد ہوگا, اتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا. وہ آپ سے سوالات کرنے کے بعد سبجیکٹ ایکسپرٹ کے حوالے کر دے گا. ظاہر سی بات ہے, جو کوئی بھی افسر ہو, آپ بے شک آپ پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ ایک ہی شعبے کے ہیں نا, سارے شعبہ زندگی کے تو نہیں ہیں. تو اسی طرح اگر کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, فزیکل ایجوکیشن یا کسی اور سبجیکٹ کا بھی ایکسپرٹ ہو, تو وہ اپنے سبجیکٹ کو ہی جانتا ہے. تو اس لیے جو چیئرمین ہوتا ہے وہ موسٹلی ریلائی کرتا ہے, یہ خاص طور پر لیکچرز وغیرہ اور دوسرے جابس کے اندر, کہ جو اس کے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے سامنے سوال و جواب کر کے. کچھ سوال جواب نالج بیسڈ ہوتے ہیں, کچھ سوال پریکٹیکل بیس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ سینیریو بیس ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے ایسی صورت میں تو پھر کیا ہوگا. تو یعنی وہ کسی, اگر ہم گیم کا کہہ لیں اسپورٹس کے والے, تو کسی گیم کا وہ سینیریو آپ کو بتا کے پھر اس کے ریلیٹڈ آپ سے سوال کر سکے گا. تو اس طرح کے سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رٹا روٹا لگانے والے لوگ جو ہیں نا وہ آگے نہ آئیں, بلکہ کنسیپٹول لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں, جو اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہوگی, وہ سوال جواب جو بھی آپ سے کریں, کوشش کریں کہ جس لینگویج کے اندر, اردو کے اندر جو آپ سوال کریں تو اردو کے اندر جواب دیں, انگلش کے اندر کریں تو انگلش کے اندر جواب دیں. آپ نے بیٹھنا کیسے ہے جی؟ بیٹھنا یہ نہیں ہے کہ بالکل آگے کی طرف نہیں ہو کے بیٹھنا, پیچھے نہیں ٹیک لگانے, آپ کے ساتھ لگی ہو کمر, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ رکھیں ہو آپ کی باڈی کے سامنے. اگر آپ کو کہیں کوئی چیز بتانی ہے, اشارہ کرنا ہے, تو پھر دونوں ہاتھوں سے کریں اور باڈی کے باہر نہیں جائیں, باڈی کی سیدھ کے اندر رکھیں. یہ چیزیں جو ہیں, یہ اس طرح کے ہاتھ کر لینا, یہ کنفیوژن کی علامت ہے. اس سے مطلب مثال ہے کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں. آپ نے پریشان نہیں شو کرنا, کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے اچھا پرفارم کیا تو آپ کو اچھے مارکس دے دیں گے, آپ کے نصیب میں ہوا تو آپ کی جاب مل جائے گی. اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائے تو پھر آپ کو کم نمبر مل جائیں گے اور آپ کی جاب ہو سکتا ہے نہ ہو. تو اس میں زندگی موت کا کوئی سوال نہیں ہے. اس لیے بی کانفیڈنٹ رہیں اور خوش باش رہیں. ایسے آپ جا کے ان سے ملیں جیسے آپ پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے سے ان لوگوں کو جانتے ہیں. یعنی اس سے آپ نے یہ فیل ہی نہیں ہونے دینا ان کو کہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہے. سارا انٹرویو ہو گیا. انٹرویو کے بعد اچھا سوالات جو ہیں کوشش کرنی ہے کہ سوالات کے جواب میکسیمم سے میکسیمم دینے ہیں. غلط جواب نہیں دینا, اگر نہیں آتا تو ایکسکیوز کر لیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات اس طرح کی بھی آتی ہے جس کے اندر کوئی بحث و مباحثے والی صورتحال ہو تو آپ نے بحث و مباحثے سے گریز کرنا ہے.
اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیسٹ نالج کے مطابق یہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے علم کو بھی مان رہے ہیں اور اپنے علم کو بھی اظہار کر رہے ہیں۔ جو بحث و مباحثہ سے بحث ہے، یہ کسی بھی گورنمنٹ سروینٹ یا ادارے کے اندر بحث و مباحثہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو جو سینئرز ہیں ان کی بات ماننی چاہیے اور مانی جاتی بھی ہے، تو اس لیے جو بحث و مباحثے والا بندہ ہے اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ آگے جا کے بھی مسائل کریٹ کرے گا۔ کسی مسلک مذہب کے حوالے سے سوال کرے تو ویسے بھی پڑھا لکھا بندہ تو اتنا انتہا پسند ہوتا ہی نہیں ہے، ایکسٹریم لیول پہ کہیں نہیں جانا، پولیٹکس ہو یا مذہب کے ریلیٹڈ، آپ یعنی کہ آپ اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اتنا زیادہ اگریسونیس نہیں دکھانا، اس میں سمجھداری سے آپ نے کام لینا ہے۔ بڑا ٹپیکل سا آپ کہہ لیں یا جس کو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو لینگویج نہیں ہوتی، بیوروکریٹک لینگویج استعمال کرنی ہے، بڑا نبت اللہ سا جواب دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ، جس طرح یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حالانکہ آپ بینگ اے مسلم ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ختم نبوت پہ جو کوئی بات کرے تو آپ کہیں گے جی اس کو جی سر قلم کر دیں، تو یہ سر قلم کرنا عدالت کا کام ہے، سزا دینا کسی کو آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات سے اور بہت ساری ایسی چیزیں، بعض لوگ سیم اسکیل پہ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پے زیادہ ہے، یہ چیز ہے، تو یہ چیزیں گریڈینس شو کرتی ہیں۔ آپ ہائر لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ میرا یہ مطلب گول ہے کہ میں بہتر سے بہتر کی طرف آگے جاؤں، تو یہ ایک پازیٹیو امیج ہے۔ اکثر اوقات سوال یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی کمزوریاں بتائیں، تو اس میں لوگ کچھ بتا دیتے ہیں جی میتھ میں کمزور ہوں، فلاں ہوں، تو دیز آر نیگیٹو پوائنٹس۔ آپ نے کمزوری بھی اسی طرح بتانی ہے کہ وہ پازیٹیو لگے، کہ یہ مثال کے طور پر میری عادت ہے میں بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اٹ مینس میں سچ بولتا ہوں، یہ آپ کی ایک قسم کی آپ کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوسروں پہ اعتبار زیادہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کمزوری ہے، لیکن دنیا کا نظام بغیر اعتبار کیے نہیں گزرتا اور بے اعتباری سے بھی نہیں گزرتا، تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا۔ اب ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب لباس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پینٹ شرٹ ہی ہونا ضروری ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ جس طرح کا آپ یوزلی لباس پہنتے ہیں کوشش کریں وہی پہنیں۔ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پھر پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی باڈی سٹرکچر، فزیک کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کی جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کو ضرور مد نظر رکھنا۔ اگر آپ ٹیچر کے لیے جا رہے ہیں تو یو لک لائک اے ٹیچر، آپ کو ٹیچر نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بے شک بڑے بال ہوں تو بڑے بالوں والا ٹیچر ہو سکتا ہے، بعد میں جتنے مرضی رکھ لیں آپ بال بڑے، لیکن اگر اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے اور آپ ٹیچر کا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں یہاں تک بال ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں رکھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ الگ الگ بات ہے کہ وہاں پہ وہ آپ سے سوال کریں یا آپ اس کو جسٹیفائی کر پائیں یا نہیں کر پائیں، تو اس لیے لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہو۔ بے شک وہ شلوار قمیض ہے تو اس کے اوپر بیس کوٹ ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں تو اس کو بھی برا گردانا جاتا ہے، یا تو آپ پینٹ شرٹ پہنیں اس کے اوپر کوٹ، 3 پیس 2 پیس پہنیں، شوز آپ بلیک پہنیں، ٹھیک ہے، شوز بلیک استعمال کریں پینٹ شرٹ کے ساتھ۔ ہاں، ساکس جو سب سے اہم بات بتانے لگا تھا، ایک انٹرویو کے اندر انٹرویور نے انٹرویو دیا سارا کا سارا، انٹرویو دینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو دروازے کے پاس سے اس کی پینٹ اوپر ہوئی اور اس کی ساکھ جو ہے نا وہ ریڈ تھی، اور وہ جو چیئرمین ممبر تھا اس انٹرویو کا چیئرمین تھا، پبلک سروس کمیشن کا ممبر، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس بیس کے اوپر۔ اس اتنے بھی ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ اگر آپ آفیشیل ورک کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح کا ڈریس پہننا ہے۔ ساکس جو ہیں وہ بلو اور بلیک دو ہیں، اسی طرح بلیک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ پینٹ کوٹ سے اجتناب کریں، اٹ لکس لائک ایڈوکیٹ، یہ آپ کی صرف اور صرف وکیل ہونے کی دلالت کرتا ہے، تو کوئی شعبہ برا نہیں ہے، لیکن ایک ریپیوٹ ہے جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے اور وکیلوں کی ہے، تو اس لیے آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹ لگنا ہے، تو اس لیے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ٹائی لگائے ہیں تو ٹائی کو پن اپ کریں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا آپ کا یونیفارم ہر لحاظ سے اوکے، اور اس دن آپ، یہ پبلک سروس کمیشن خود کہتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس دن آپ آدھا گھنٹہ زیادہ ٹائم دیں خود کو۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے بنائیں، اس کو خط کروائیں اس کا،
اگر آپ نے شیو کرتے ہیں تو شیو کریں، ٹھیک ہے، کٹنگ ایک ہفتہ پہلے کی ہوئی ہو۔ پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے، آپ کے سوال و جواب میٹر کرتے ہیں، لیکن پرسنالٹی ایک امیج کریٹ کرتی ہے اگلے بندے کے ذہن کے اندر، اور آپ کی جو سلیکشن ہے وہ میکسیمم ڈیپینڈ کرتا ہے جو پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہے۔ اگر آپ اس کو پسند آ جاتے ہیں تو پھر وہ خود ہی قائل کر لیتا ہے سب لوگوں کو، اور اگر اس کو پسند نہیں آتا تو باقی لوگ اگر چاہیں بھی تو وہ آپ کو جاب نہیں دلوا سکتے، کیونکہ 50% نمبر اس کے پاس ہیں۔ باقی ایگریگیٹ اس کو بتاتے ہیں کہ میرے حساب سے میرے پاس 25 ہے، اس میں سے اس کے 17-18 نمبر بنتے ہیں، کوئی 20-22 دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس 10 نمبر ہیں، تو باقی لوگوں کے ایگریگیٹ لے کر وہ خود اپنے نمبر اس میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک اوور آل آپ کی تمام زندگی کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور انٹرویو کی طریقے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ انٹرویو کے حوالے سے کچھ ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ریسنٹلی پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب